अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तबाज़ नबवी को बेहतरीन तरीके से सीखने वाला, अमल करने वाला और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें खुशू और खुदू के साथ अपनी नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अव्वल वक्त में पढ़ें और हम इस तरह से नमाज़ें पढ़ें जिस तरह के हम अल्लाह सुब्हाना ताला को देख रहे हैं। और अगर ये मुमकिन ना हो तो इस तरह से नमाज़ें पढ़नी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफ़ीक़ से आज हमारी नमाज़ नबवी की किताब मुकम्मल हो जाएगी। ये हमारा आखिरी लेसन है। आखिरी ना कहें, आप लोग सवालात करते रहिएगा। जो बातें आपको समझ नहीं आ रही उनके बारे में इंशाल्लाह हम फिर एक और लेसन जो है वो भी तैयार करेंगे। देखें, हमारा आज का टॉपिक तो है तदफीन व ज़ियारत, लेकिन पहले बात हम दीगर नमाज़ों पर कर लेते हैं। पिछली दफ़ा हमारी नमाज़ जनाज़ा पर बात हुई थी। दीगर नमाज़ों में एक है नमाज़ तौबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह करता है फिर वज़ू करके नमाज अदा करता है और तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। क्या ज़रूरी है? सबसे पहले कि हमें एहसास हो जाए, एहसास निदामत हो हमारे अंदर, शर्मिंदगी का एहसास हो, फिर सच्ची तौबा की जाए। अगर किसी इंसान के साथ हक तलफ़ी की है तो उसका भी मदावा किया जाए। अब उसको आप बता तो नहीं सकते, फ़र्ज़ करें आपने किसी की ग़ीबत की है तो और ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। हाँ, आप अच्छा सलूक कर लें, तोहफ़े तोहफ़ दे दें। कोई माल की कमी की है तो अब आप वो भी किसी तरह से लौटा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि आइंदा कभी ना वो गुनाह करने का अहद भी करना है और फिर उस गुनाह को कभी करना भी नहीं है। ये है सच्ची तौबा। एक क्या होती है? तौबा तौबा फिर वही गुनाह, फिर तौबा तौबा फिर वही गुनाह। तो ऐसे तौबा कबूल नहीं होती। तिरमिज़ी में है, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कोई आदमी जब गुनाह करता है फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह उसे ज़रूर माफ़ कर देता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले इमरान की आयत नंबर 135 की तिलावत की, जिसमें है वो लोग जिनसे कोई फ़हश काम हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो उन्हें फ़ौरन अल्लाह याद आ जाता है और उससे वो अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ़ कर सके। और वो लोग जानबूझकर अपने गुनाह पर इसरार नहीं करते कि तौबा की और फिर गुनाह किया, फिर तौबा की फिर गुनाह किया, ऐसा नहीं करते। लैलतुल क़द्र के नवाफ़िल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान की हालत में और सवाब की नियत से क़ियाम किया उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात है। 15वीं शाबान के नवाफ़िल, 15वीं शाबान की रात जिसे शब बरात कहा जाता है, उसके नवाफ़िल के लिए
قیام کرنے اور جاگنے کا اہتمام کرنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنے والی روایت بھی جو سنن ابن ماجہ حدیث 1388 میں ہے وہ سخت ضعیف ہے، اور اس کے جتنے بھی شواہد ہیں سب کے سب ضعیف ہیں۔ نماز حاجت، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو 2 نفل پڑھ کر دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ 2 نوافل کا پڑھنا نماز حاجت کہلاتا ہے۔ تدفین و زیارت، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل الشمس وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کا ترجمہ ہے، 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے۔ نمبر 2، جب سورج دوپہر کے وقت عین سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، یعنی جو زوال کے اوقات ہوتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ نمبر 3، غروب آفتاب کے وقت یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہ مکروہ اوقات ہیں، ان میں نماز کی طرح تدفین بھی منع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی اور عصر کی نماز کے فوراً بعد بھی۔ قبر گہری کھودیں، اسے صاف اور ہموار رکھیں، میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں۔ قبر کو باہر سے 1 بالشت اونچا رکھنا چاہیے، اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی، یعنی اونٹ کی کوہان کی طرح، تاکہ اگر بارش ہو تو پانی اس پر نہ ٹھہرے۔ میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اسے دفن کرتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا، یعنی بغلی قبر بنانا، اور اس پر کچی اینٹیں لگانا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی۔ پھر قبر پر پٹی ڈال کر سب لوگ میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگے۔ جنازے کے بعد قبرستان سے نکل کر اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد میت کی چارپائی کے پاس جمع ہو کر اور اسی طرح تدفین کے بعد 40 قدموں کے فاصلے پر پہنچ کر میت کے لیے دعائے مغفرت کا خصوصی اہتمام کرنا سراسر بدعت ہے۔ قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت، قبروں کو اونچا کرنا، پختہ کرنا، اس پر گنبد بنانا، یہ سب حرام ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں اور ان پر گنبد اور عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے، چاہے کوئی شخص بجاور بن کر بیٹھے یا چلا کاٹنے کے لیے، یہ سب ناجائز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں،
امہات المؤمنین سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک حبشہ کے ایک گرجے کا ذکر کیا کہ اس میں تصویریں لگی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے۔ وجہ کیا؟ کہ وہ اپنی عبادت گاہ پر مسجد بھی بناتے تھے، قبر پر مسجد بھی بناتے تھے اور وہاں پہ مجسمے اور تصویریں بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری یعنی مرض الموت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، یعنی اپنی رحمت سے انہیں دور کرے، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، یعنی وہاں پہ سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے میدان میں ہوتی، یعنی کھلی جگہ ہوتی۔ انبیاء کرام کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں پر ان کا وصال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی، اور کیونکہ گھر حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسجد نبوی میں تھا، اس لیے یہ اس کے اندر آ گئی، لیکن پھر بھی اس کو ایک طرف رکھا گیا ہے۔ اور مسجد کی جب توسیع ہوئی تو ظاہر ہے پھر یہ ایک حصہ تو نظر آتا ہے لیکن الگ سے ہے۔ قبروں کی زیارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، یعنی پہلے منع تھا، بعد میں اجازت مل گئی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا مقصد اور فائدہ بیان فرمایا کہ یہ بہت یاد دلاتی ہے، یعنی قبر پہ جب انسان جاتا ہے تو اسے اپنی موت یاد آ جاتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس موت کے لیے، اس قبر کے لیے، اس قبر کے گڑھے کے لیے تیاری کیا کی ہے، پہلا قدم تو میرا اس کے اندر پڑے گا، پھر حشر کے میدان میں بھی جواب دہی ہوگی۔ لہٰذا اس کے دل میں آخرت کی یاد جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ دنیا سے بے رغبت ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی، مگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کیونکہ عورتیں اس زمانے میں، زمانہ جہالیت میں نوحہ کرتی تھیں، قبروں پہ جا کر روتی پیٹتی تھیں، بے ہوش ہوتی تھیں، تو منع کر دیا گیا تھا۔ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، یعنی کہ دونوں کو اجازت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ کیوں آئی ہو، یعنی عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے کہ کیوں قبرستان میں آئی ہو، ایسا تو نہیں کہا نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہاں گئی تھیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بھائی کی قبر پر گئی تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں قبرستان میں جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اپنے بھائی کی قبر سے واپس آئیں تو لوگوں نے بھی ان سے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع فرمایا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا
پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی بہت زیادہ نہیں عورتوں کو جانا چاہیے، غیر محرم بھی ہوتے ہیں، پھر کچھ عورتوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، وہاں پہ رونا دھونا بھی کر لیتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے باکثرت زیارت و منع ہے، مگر کبھی کبھار اپنے رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو، جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے۔ یعنی جو شخص دنیا سے چلا گیا وہ اپنے اعمال ساتھ لے گیا، اچھے برے جو بھی تھے اب وہ جانے اور اللہ جانے۔ اب کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو برا بھلا کہے۔ زیارت قبور کی دعائیں، جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے وہ یہ دعا پڑھے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ مستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ترجمہ ہے، مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، ہم سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی ان قریب تم سے ملنے والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام یعنی تمہارے لیے سب کے لیے تمام کے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری نماز نبوی کی کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا پڑھنا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو شرف قبولیت بخشے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔